अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं। 24 मार्च को IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हो रहा है, जिसमें फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को $50 करोड़ की नई किस्त जारी की जाए या ना की जाए। लेकिन जाहिर है इससे पहले पाकिस्तान ने और हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की बहुत सी शराइत पर अमल दरामद करना है, और इस सिलसिले में हमने देखा कि हाल ही में हुकूमत ने फैसला किया है कि 140 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने का, और ये इजाफी टैक्स कुछ इस तरह से लगाए जाएंगे कि बहुत सी टैक्स एग्जेम्पशंस हमारे सिस्टम में मौजूद हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जिनसे टैक्स एग्जेम्पशंस ख़त्म की जा रही हैं, और उसका क्या पाकिस्तान की मईशत पर मस्बत असर पड़ेगा, या जो पाकिस्तान की मईशत है पहले ही सुस्त रवि का शिकार है उस पर और मनफी असर पड़ेगा। तो शहबाज, सबसे पहले ये जो डिसीजन है गवर्नमेंट का, जाहिर है कि IMF की कड़वी गोली हमें लेना पड़ रही है, क्योंकि उसके बाद ही $50 करोड़ की हमें नई किस्त जारी होगी। ये कतई नज़र इसके कि हमें IMF कह रहा है, क्या ये पॉलिसी डिसीजंस पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं, पाकिस्तान की मईशत के लिए? कामरान, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि क्या ये तमाम इक़दाम जो पाकिस्तान करने जा रहा है वो इसको खुद करने चाहिए या फिर IMF के प्रोग्राम की छतरी ही इस्तेमाल होकर ये सारे काम करेंगे। अगर आप इस लिस्ट के ऊपर गौर करें ना, जो आज हम बताएंगे अपने नाजरीन को कि कौन से ऐसे इनको हुकूमत को काम करने पड़ रहे हैं जिसके लिए उसको ज़रूरी है करना IMF के प्रोग्राम के लिए, तो इसमें ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी हुकूमत को इक़्तिदार में आने के बाद वो काम करने चाहिए। टैक्स की इस्लाहात जो है पाकिस्तान का बहुत पुराना मसला है, वो कोई भी हुकूमत करने को तैयार नहीं है, बल्कि हर नई हुकूमत आती है वो नई उसमें एमनेस्टी टैक्स की दे के वो निकल जाती है। PTI की हुकूमत जो किसी दौर में बहुत हाई मॉरल ग्राउंड लेती थी, इसको करप्ट प्रैक्टिसेस में से एक प्रैक्टिस कहती थी, उसने 2 टैक्स एमनेस्टीज़ दी। PMLN ने गालिबन 4 से 5 टैक्स एमनेस्टीज़ दी। उससे पीछे चले जाए पीपल्स पार्टी ने टैक्स एमनेस्टी दी। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है उसके भी यही मसाइल हैं। पाकिस्तान में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चोरी बढ़ती गई, आपका टैक्स जो पावर का स्ट्रक्चर था सारा वो तबाह हो गया, किसी ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। अगर कोई आया तो उसने सर्कुलर डेट की पेमेंट की या उसने फिर बिजली की कीमतें बढ़ाई, तो ये इसको हम इस्लाहात कहते थे। प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही इस मुल्क के अंदर, आपके जो दूसरे मसाइल हैं जो मुख्तलिफ आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो नहीं हो रही। तो जब IMF आपके पास आता है, ऐसे ही है जब सुबह आप किसी बैंक के पास जाते हैं कि मुझे कर्जा दो, कहेंगे भाई कर्जा तो मैं दे रहा हूँ, वापस कैसे करोगे? तो ये वो जब सवाल आपके सामने रखता है कि वापस कैसे करोगे, तो आप कहते हैं जी कि मेरी ये तनख्वाह है, वो कहते हैं आपकी जो ये सैलरी है इसमें तो हमारा गुजारा नहीं हो रहा, हमारे तो आपका अपना गुजारा नहीं हो रहा, हमें पैसे कहाँ से वापस करेंगे? तो फिर आपको 1 2 3 4 स्टेप्स ये करने पड़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि हर हुकूमत ने, खासतौर पर जो पोलिटिकल हुकूमत रही है, उसने इजी रास्ता अपनाया। उसने मुश्किल काम करने से अपने आप को उसने कोशिश की वो ना करे अपना वोट बैंक बचाने की। उसका नुकसान ये हुआ कि उसका वोट बैंक भी नहीं बचा और पाकिस्तान की इकॉनमी जो मजीद तबाह होती गई। अभी सूरत हाल ये है जो आज हम जिक्र भी करने जा रहे हैं। तकरीबन ये कामरान, मैं वो लिस्ट देख रहा था कि पाकिस्तान ने कौन से इकदाम ऐसे करने जो पिछले 1 साल में उसको करने चाहिए थे, वो नहीं हुए। उसमें से कुछ को तो फिर अब IMF ने प्रायर एक्शंस बना दिया। जैसे 140 अरब रुपए के टैक्स का जो बिल है वो इंट्रोड्यूस होना है, ये ज़्यादातर अफेक्ट करेगा, हिट करेगा जाके पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं उनको। उसके अलावा बाकी लोग भी इससे अफेक्ट होंगे। जो बिजली की कीमतों में इजाफा, उससे तमाम पाकिस्तानी उससे अफेक्ट हुए। इसी तरह आपने जो स्टेट बैंक का कानून हमने बड़ी तफसील से मैं कल अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया। स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, आपके मुल्क के अदारे आपको पता ही नहीं उसका काम किया है, उसका एक स्ट्रक्चर उन्होंने दिया। IMF के कहने पे आपने वो बिल बनाते तो हमारे ही लोग हैं, लेकिन उधर से डंडा पड़ता है तो बनाते हैं। बहुत सारी ऐसी और चीज़ें वो की हैं इन्होंने। अब जो बुनियादी चीज़, ये जो मेरे ख्याल में जो तासुर है, एक देखे ना कि शायद कि IMF, क्योंकि हमारे आमी लोग आते हैं, एक्सपर्ट्स राय देते हैं कि शायद IMF की वजह से हमारी मईशत तबाह हो रही है। मेरे ख्याल में तमाम चीज़ें IMF बुरा नहीं कहती। अगर आपको कहते हैं टैक्स इस्लाहात लें, सर्कुलर डेट अपना ख़त्म कर लें, पावर सेक्टर को रिफॉर्म करें, और ये जो तमाम जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, इसी तरह ये जो तमाम मामलात हैं, अगर हम इनको ठीक कर लें, बेशक IMF हमें कह रहा है, तो फ़ायदा हमारा अपना ही है। मतलब तो तमाम उनकी जो रेसिपी है फॉर डिजास्टर नहीं है, अगर उस पर ठीक तरीके से अमल किया जाए तो हमारे फवायद भी हो सकते हैं। अगर हम ये बात आपकी ठीक है। अब जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स एग्जम्पशंस दी गई हैं, मराद दी गई हैं मुख्तलिफ लोगों को, बिजनेस ग्रुप्स को, उसका जो तखमीना FBR ने 30 जून 2020 को लगाया था वो 1150 अरब रुपए के करीब था। मतलब जो अगर आपने ML1 रेलवे ट्रैक बिल्ड करना है कराची से लेकर पेशावर तक, तो उसकी लागत भी इससे कम है। जो अभी मेरी FBR के ज़राए से बात हुई, वो जो रकम थी वो बढ़कर
1384 अरब रुपए आपके दफाई बजट से भी बढ़ गई है। तो उसके अंदर अगर आप जाएं, वो 1400 अरब रुपए में से तकरीबन 400 अरब रुपए की आपकी इनकम टैक्स की एग्जाम्पशन है। उस 400 अरब की इनकम टैक्स के एग्जाम्पशन में से अभी हुकूमत सिर्फ 140 अरब रुपए की विड्रॉ कर रही है। असल जो कड़वी गोली आनी है ना, वो भी नहीं आ रही, वो आएगी मई जून में। उस वक्त फिर सबको लग पता जाएगा। वो तकरीबन कोई 600 से 700 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। लेकिन कामरान, इसके ऊपर हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा हम नाज़रीन को भी बता दें कि कितने ये जो बड़े बड़े काम हमने करने हैं, उसमें एक तो हमने कुछ चीज़ों का जिक्र कर दिया। अब जो नेपरा एक्ट है उसके अंदर तरमीम जो है कल बल्कि ये जुमेरात को हुई है, नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन पावर ने उसमें तरामीम की मंजूरी दे दी है, जिसमें 2 मेजर तरामीम है। एक तो ये है कि जो बात हम पहले भी कर रहे थे, IMF आपसे कहता है कि अपना बिजली का निज़ाम ठीक करो, हम कहते हैं कि ठीक है, किसी तरह बोझ बढ़ा के वक्ती तौर पर सर्कुलर डेट को कम करके दिखा दो। अब हुकूमत फिर वो काम करने जा रही है। और यहाँ पे मेरा भी इतराज़ IMF के प्रोग्राम के ऊपर है कि इस वक्त हुकूमत ने ये पावर अब मांग रही है नेशनल असेंबली से कि 10% के बराबर वो जो आपकी बास्केट होती है, आपकी टोटल जो मुल्क में बिजली फरोख्त होती है, उसके 10% के बराबर एक सरचार्ज वो लगाने जा रहे हैं। उस सरचार्ज का मकसद ये है कि जो आपको लाइन लॉसेज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं, कोई चोरी होती है, तो वहाँ पे जो खसारा होता है, तो वही सारिफिन जो पहले बिजली के बिल दे रहे हैं उनसे आप मजीद 10% सरचार्ज लगा के वहाँ से रिकवर करें। मतलब गलती आप करें और सजा उसकी मुझे मिले। तो मतलब ये फिर कहाँ की रिफॉर्म्स हैं? ये तो वही शॉर्टकट है। ये वही शॉर्टकट है। असल काम इन लोगों ने करना नहीं है। इस तरह के जब इकदाम करते हैं ना, तो वहाँ से फिर IMF के खिलाफ भी एक वहाँ पे मोमेंटम पैदा होता है। बहुत सारे वो लोग जो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि शायद IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए हम डिसिप्लिन अपने आप में ले आए, कुछ काम कर लें, वो भी इस चीज़ से पीछे हट जाते हैं। अच्छा, दूसरा इसके अंदर था कि आपकी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का है, अब यहाँ पे IMF हमेशा एक मैंने देखा है कि जो गुज़श्ता 3 प्रोग्राम थे IMF के, ये वाला शामिल करके, उसके अंदर एक रीत बनती जा रही है कि एक तरफ से तो आप बेतहाशा टैक्सेस लगाते हो, बिजली की कीमतें बढ़ाते हो और कई किस्म के इकदाम करते हो, तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम बड़े अच्छे हैं। तो BISP की जो फंडिंग होती है, इसके जरिए जो आप ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या एहसास प्रोग्राम है? ये गवर्नमेंट तो शायद से एहसास प्रोग्राम कहती है। आप कान को इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि शायद जो तहरीक इंसाफ वाले वो नाराज होंगे। ये तो एहसास प्रोग्राम, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो काबीना में जो डॉक्यूमेंट्स पेश हुए ना, उसके जिसमें ये लिस्ट किया कि IMF के हमने कौन से काम लिखने हैं, उसके अंदर लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ BISP है। चलें, ये अच्छी बात है। अब खैर ये एक ठीक है, एक चीज़ है, बट वो वहाँ पे तकरीबन 200 अरब रुपए के इजाफी उनको कहा जी बजट आप वहाँ पे खर्च करें। तो एक तरह का ये होता है कि जहाँ पे हम इतने सख्त हैं तो वहाँ पे हम थोड़ी सी नरमी, मतलब उस क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने के लिए कि देखें कि हम अवाम दुश्मन नहीं है, IMF ये बताना चाह रही है। अच्छा, जो गरीब तबका है उनका भी हम ख्याल रखते हैं। इसके अलावा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की हमने बात भी की थी। FBR एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आ रहा है, जिसके तहत जो 4 बड़े सेक्टर्स हैं जिनकी पैदावार उनके ख्याल में वहाँ पे टैक्स चोरी होती है, ये भी IMF की शर्त है। ये हुकूमत अब जितना मर्जी इसका क्रेडिट ले, ये भी IMF आपसे करवा रही है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे इसके ऊपर कोई अच्छी खबर नहीं है। मेरा ख्याल है कि किसी एक प्रोविंशियल हाई कोर्ट से इसके ऊपर जो बिडर्स थे, कुछ बिडर्स एक सिंध हाई कोर्ट में गए हुए हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और एक गालबन अगले हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं था उनके ख्याल में। तो शायद एक आध को स्टे ऑर्डर वहाँ से मिल गया है, तो ये प्रोसेस रुक जाएगा, लग ऐसा रहा है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर कामरान एक और जो चीज़ है कि जी पहले जो हम बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान के अंदर जो मफाद परस्त तबका है ना, मराद वो लेके जाता है। इस मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट्स के नाम पर बरामदात को बढ़ाने के लिए गुज़श्ता 3 दहाइयों से चंद अफराद हैं जिनको अरबों रुपयों का उनको सालाना फ़ायदा दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? आप उनको सस्ता कर्जा देते हो वर्किंग कैपिटल के लिए, उसके अलावा आप उनको सस्ती बिजली और गैस देते हो, और इनकम टैक्स में उनसे मामूली सा लेते हो। तो IMF ने ये कहा है कि भैया अपने इस रजीम को आप थोड़ा सा इसको रिव्यू कीजिए। ये जो फायदा भी जिन लोगों को आप दे रहे हैं वहां से आपको फायदा नहीं कर रहे, तो इसको एक्सपेंड पर तो IMF को अप्रिशिएट करना चाहिए ना। और ये जो बात हम कहते हैं कि एलीट कैप्चर ऑफ द इकोनॉमी, तो ये यही है ना। वो चंद कंपनियां या चंद जो अफराद हैं वही बस फायदा उठाते हैं। उनके लिंकेजेस, वो ईवान में बैठे हुए लोग हों, वो किसी और जगह बैठे लोग, हर जगह उनका कोई ना कोई लोग बैठे होते हैं जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। यहाँ पे ये काम करना वैसे आसान होगा, ये इतनी लॉबी इनकी स्ट्रांग है कि कर्जे के लिए शायद हम कर जाएं। तो लेकिन बात आपकी ठीक है कि कुछ बड़े लाहौर से कराची से लोग आएंगे जहाज में बैठ कर प्राइम मिनिस्टर के पास, कहेंगे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन आने वाले, जरा ख्याल कीजिएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। दूसरा एक और चीज़ है
کہ ایک پاکستان کے اندر ٹیکس کے جو ہے نا مختلف نظام ہے. یہاں پہ وفاق اپنا ایک نظام چلا رہا ہے, جو صوبائی حکومتیں اپنا نظام چلا رہی ہیں, تو ان کو انہوں نے کہا کہ اس میں ہم جو اس کے اندر ایک آپ کوآرڈینیشن لے کے آئیں, اس کو بہتر کرنے کی ہارمنی ہونی چاہیے. اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ سے آپ اس کا ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ اپروو کروا کے اس نظام کو آپ ٹھیک کریں. تو یہ ایک IMF کی شرط بڑی امپورٹنٹ ہے. اسی طرح ہائیبرڈ, اچھا ہاں یہ جو کچھ آگے اس پہ بعد میں بات کریں گے, آگے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس میں بریک لے لیتے ہیں. میرے خیال میں بریک لیتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹیکس ایگزامپشنز کی بات کر رہے ہیں کہ بہت سی تقریباً کوئی 75 ٹیکس ایگزامپشنز ہیں, انکم ٹیکس ایگزامپشنز, اس کو حکومت واپس لے رہی ہے. اور خاص کر کے جو لوگ پاکستان میں جو ہائیبرڈ گاڑیاں یوز کرتے ہیں ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. ماضی میں حکومتوں نے انسینٹیوائز کیا کہ لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ جو ماحول دوست ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کیا جائے, لیکن اب جو یہ جو ٹیکس ایگزامپشنز ختم کی جا رہی ہیں تو شاید جو ہائیبرڈ گاڑیاں ہیں وہ بھی مہنگی ہو جائیں گی. اس کی مزید تفصیلات آپ کو بتائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. IMF کا پروگرام بحال کرانے کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کو مشکل فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں, لیکن یہ مشکل فیصلے اگر IMF کا پروگرام نہ بھی ہو تو پاکستان کے لیے اس لیے ضروری ہیں کیونکہ آپ نے پاکستان کی معیشت کو اگر ایڈ ہاک بیسس پہ نہیں چلانا تو پھر مشکل فیصلے کرنا پڑیں گے. تو شہباز, بریک سے پہلے میں نے ذکر کیا جو عوام کے انٹرسٹ کا بھی ہے, پچھلی حکومتوں نے کوشش کی کہ یہ جو ہائیبرڈ ٹیکنالوجی ہے اس کو انکریج کیا جائے کیونکہ وہ ماحول دوست ٹیکنالوجی ہے اور اس پر انکم ٹیکس کی چھوٹ تھی. اب یہ جو ٹیکس ایگزامپشنز ختم کی جا رہی ہیں تو سنا ہے کہ اچھی خبر نہیں ہے, گورنمنٹ وہ بھی وڈرا کرنی جا رہی ہے. مطلب یہ کوئی لاجک نہیں ہے اس میں کیونکہ حالانکہ مجھے وہ آپ کی بات سے یاد آ گیا, یہ PMLN نے کیا تھا کہ 1200 cc کی گاڑی جو ہوگی نا ہائیبرڈ, اس کے اوپر 100% ٹیکس انکم ٹیکس جو ہوتا ہے 5.5%. 1200 ہوتی نہیں ہے پاکستان میں نہیں آتی. پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں ساغ ڈار صاحب سے میں نے یہ کسی اس وقت جرنلسٹ, مجھے یاد نہیں کس نے سوال پوچھا, یہ 6-7 سال پرانی بات ہے, کہ جناب یہ تو گاڑی بنتی نہیں ہے, پاکستان میں ہے ہی نہیں, تو یہ کدھر سے آپ نے 100% ٹیکس ایگزامپشن دے دی. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان بہت بڑی مارکیٹ ہے تو دنیا کی کمپنیاں جو ہیں وہ گاڑیاں بنا کے بیچیں گی. لیکن اس کے علاوہ میرے خیال میں ویسے جو ریلیف ملا تھا اس کی وجہ سے فائدہ ہوا آپ کو. آج بھی جو روڈز کے ہائیبرڈ جتنی گاڑیاں نظر آتی ہیں شاید اس پالیسی کا ہی نتیجہ تھا, ادروائز تو وہ انکم ٹیکس ایگزامپشن وڈرا ہو رہی ہے. اس کی وجہ سے آپ کی جو انکم ٹیکس وہاں سے جو چھوٹ ملی تھی 5.5% کے قریب, 100% جو چھوٹ تھی, کچھ جو ہائی اس سے زیادہ CC کی گاڑیاں تھیں اس پہ 50%, اور پھر سب سے جو ہائی کیٹیگری میں آتی 2000 CC سے اوپر اس کے اوپر 25% ٹیکس کی ریلیف تھی, وہ ختم ہونے جا رہی ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ ہائیبرڈ گاڑیاں 10% مہنگی ہو جائیں گی. تو ویسے گاڑی امپورٹ کرنا آج کل تو ویسے ہی انتہائی مشکل کام ہے, اور اوپر سے اگر یہ انکم ٹیکس کی چھوٹ بھی وڈرا ہو رہی ہے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید جو لوکل مینوفیکچررز ہیں وہ خوش ہوں گے. اچھا, ایک جو آپ نے بات کی نا مینوفیکچرنگ, یہ بڑا کریٹیکل کویسچن ہے. اب کچھ ایسی انکم ٹیکس کی ایگزامپشنز تھی کامران جس میں اگر آپ کوئی نیا آپ انڈسٹریل یونٹ لگاتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو الاؤنس ملتا تھا پہلے سال 90%. وہ جو ہے الاؤنس وہ حکومت جو ہے ختم کرنے جا رہی ہے. اس کے اوپر ایک ریزسٹنس یہ آ سکتی ہے کہ خاص طور پر یہ الاؤنس اس وقت ملتا ہے جب آپ کے انڈر ڈیولپڈ ایریاز میں آپ یہ فیکٹریز لگاتے تھے تو وہاں پہ آپ کو یہ ٹیکس میں ریلیف ملتا تھا. وہ جو چھوٹ تھی ٹیکس کی وہ حکومت ختم کرنے جا رہی ہے. اس کے اوپر ایک کرٹیسزم تو یہ آ سکتا ہے یا آ رہا ہے کہ جی آپ انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں نہیں ہو رہی, لیکن اس طرح کی اگر آپ مراد بھی دیتے ہیں تو صنعت کار جو ہیں اس کو مس یوز کرتے ہیں. خاص طور پر فاٹا اور کا جو علاقہ تھا, جو ایسٹ فاٹا وہ مرج ہو گیا آپ کا KPK میں, تو وہاں پہ چار دیواری کھڑی کر کے ایک بورڈ لگایا جاتا ہے, اور فیکٹری یا لاہور میں ہوتی ہے یا کراچی میں ہوتی ہے, تو اس طرح کی بھی یہاں پہ کام ہو رہے ہیں. تو یہ تو امپلیمنٹیشن پارٹ پہ گورنمنٹ کا میرے خیال میں پرابلم ہے نا, یا FBR کا. اگر ایک پالیسی اچھی ہے اس پر اگر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ پالیسی کو ہی آل ٹوگیدر ختم کر دیں. اچھا, اس میں ایک اور جو چیز ہے, انہوں نے ایک انسینٹیو دیا تھا حکومت نے کہ جو فریش گریجویٹس ہیں پاکستان کے, اگر آپ ان کو ہائر کرتے ہیں تو اس کو جو تنخواہ دیتے ہیں اس کے برابر آپ ٹیکس کے اوپر آپ کو ریلیف مل جائے گا. وہ میکسیمم ایک کمپنی کی جو ٹیکس لائبلٹی بنتی تھی میکسیمم اس کا 5% اس کو ٹیکس ریلیف ملتا تھا, وہ بھی ختم کرنے کی تجویز ہے جو کابینہ نے منظوری دے دی ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ تھی, پاکستان کے اندر چونکہ قرضہ لینا اور سستا قرضہ لینا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, تو اس چیز کو انکریج کرنے کے لیے کہ اگر کسی کمپنی کو کوئی قرضہ چاہیے تو اسٹاک مارکیٹ میں جائے, اپنے آپ کو لسٹ کروائے, اپنی جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ بیچے عوام کو اور وہاں سے پیسہ اکٹھا کر لے, تو اس کے اوپر 20% اس کو ٹیکس ریلیف ملتا تھا, وہ ختم کرنے کی تجویز ہے. اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا, خاص طور پر کراچی بیسڈ جو بزنس گروپس ہے وہاں سے کافی اسٹرانگ ریزسٹنس ایکسپیکٹڈ ہے. ایک اور جو چیز تھی کہ جو آپ اپنی نئی فیکٹریز لگاتے ہیں اس کے ایگزسٹنگ جو پروجیکٹس ہیں اس میں ایکسپینشن کرتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس کریڈٹ
کریڈٹ ملتا تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے. آپ جو فیکٹری کے اندر آپ اپنی مشینری کو امپروو کرتے تھے, ماڈرنائزیشن کرتے تھے, نئی ٹیکنالوجی لے کے آتے تھے, اس کے اوپر بھی ٹیکس کریڈٹ ملتا تھا, وہ بھی ختم ہو رہا ہے کامران. امپورٹنٹلی ایک بہت بڑی چینج ہے یہ جو چیز ہے نا, اس کے اوپر میرا خیال حکومت کے اوپر دباؤ آئے گا, اور یہ افیکٹ کریے پاکستان کے چند 7, 8, 10 بڑے جو گروپس ہیں ان کو. اس وقت اگر آپ گروپ فارمیشن کرتے ہیں, 10 بڑے سرمایہ کار مل کے ایک گروپ بناتے ہیں, آپ کسی بھی ایک گروپ کا نام لے سکتے ہیں, تو اس کو جب اس گروپ کی ایک کمپنی دوسرے کمپنی کو ڈیویڈنڈ اپنا ٹرانسفر کرتی ہے, منافع دیتی ہے, اس کے اوپر جو 15% ود ہولڈنگ ٹیکس تھا اس کے اوپر چھوٹ تھی, یہ ختم ہونے جا رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک اقدام کو عمل کرنے چاہ رہی ہے حکومت کا. یہ خیال ہے کہ اس سے جو ان کو بنتا ہے ان کا ٹیکس دینا, جب ان گروپس کا یہ خیال ہے, بلکہ اس کے اوپر پاکستان بزنس کونسل کا ریئیکشن بھی آیا ہے کہ اگر یہ گروپ ریلیف کا ٹیکس ختم ہو جاتا ہے, ڈیویڈنڈ کی جو چھوٹ ہے انکم ٹیکس کی, تو ان کی جو ٹیکس لائبلٹی بنے گی گروپ کی جو کمپنی ہے اوور آل, وہ جب وہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے اپنا منافع, تو کوئی تقریباً 48% جو منافع کا وہ ٹیکسز میں چلا جائے گا. اس کے مقابلے میں اگر ایک انڈیویجول ایک فرد ہے, اس کی وہ کاروبار کرتا ہے, تو اس کا جو ٹیکس لائبلٹی ہے وہ 29% ہوگی. تو یہ ایک اس کی فیور میں بھی ہے اور اس کے اگینسٹ بھی آرگومنٹس ہیں. اچھا, میں اس میں ایک جو سوال آپ سے, دیکھیں اس وقت جو ڈائلیما ہے, ہم بھی ادھر ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ بہت سے اکانومسٹ کا خیال ہے کہ بالکل پاکستان میں ریفارمز ہونی چاہیے, ایف بی آر کا ٹیکس کلیکشن بھی بڑھنا چاہیے, لیکن جو پاکستان کے موجودہ معاشی پرابلمز ہیں اس کا حل سسٹینیبل اکنامک گروتھ ہے. جب آپ گروتھ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو انسینٹیوائز کرنا پڑتا ہے. اگر مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نچوڑے لوگوں کو کہ ٹیکس زیادہ سے زیادہ اکٹھا کریں, لیکن اس کے مقابلے میں آپ کی جو انڈسٹریل گروتھ ہے یا اوور آل گروتھ ہے وہ ختم ہو جائے, تو یہ جو پالیسی ہے, کیا اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ گروتھ تو ہمیں چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چند بڑے جو بزنس مین ہیں وہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, آپ ہسٹوریکلی دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہ ٹیکس مراد تو بہت عرصے سے کاغذوں کے اوپر ہے, اس کا فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو انڈسٹریلائزیشن ہے, جو مینوفیکچرنگ کا جو شیئر ہے پاکستان کی اکانومی میں, وہ کم ہو رہا ہے, وہ شرنک ہو رہا ہے. ایگریکلچر کا بھی شرنک ہو رہا ہے, مینوفیکچرنگ کا بھی کم ہو رہا ہے, اور جو خدمات کا شعبہ ہے, سروسز سیکٹر, وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کے اسٹرکچر میں کوئی پرابلم ہے. صرف ٹیکس مراد سے آپ انڈسٹریلائزیشن نہیں کر سکتے, آپ کو اور بہت سارے اقدامات کرنے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ ٹیکس ایگزیمپشنز واپس لینے سے بھی آپ اپنا ٹیکس کلیکشن نہیں بڑھا سکتے. یہ بھی کوئی طریقہ نہیں, یہ بھی شارٹ کٹ بجائے آپ اپنی ٹیکس بیس بڑھائیں. یہ بھی ڈبیٹ ہے, لیکن آپ دیکھیں نا پرابلم کیا ہے. اس وقت دنیا بھر میں ایک مسئلہ آ رہا ہے. کرونا کے بعد جو آپ کی شپنگ لائنز تھیں وہ آپ کی رک گئیں. دنیا بھر میں ٹریڈ بند ہوگی, جہاں پہ کنٹینرز تھے وہیں رک گئے, اور کچھ جو کمپنیز تھی بڑی, انہوں نے منوپلی کی اور انہیں ریٹس بڑھا دیے. ریٹ اس وقت تقریباً ایک جو اگر بیجنگ سے ایک کنٹینر چلتا تھا شپ, اگر وہ امریکہ پہنچا تھا, اس کی لاگت تھی ایک کنٹینر کی اگر $1,500, اس کی جو ٹرانسپورٹ کاسٹ وہ $4,000 ہوگی. اچھا, ایک تو یہ ہوا اس کی کاسٹ بہت بڑھ گئی. دوسرا اس میں یہ فیکٹر ہوا کہ آپ کی اویلیبلٹی نہیں ہو رہی تھی. آپ پاکستان میں ایک ہے نیشنل شپنگ کارپوریشن, اس کا یہی کام ہے کنٹینر پرووائڈ کرنا اور اس کا یہ چیزیں ساری کرنا. اگر وہ ادارہ ٹھیک چل رہا ہوتا, آج ہم وہ بات کر رہے تھے نا SOEs کے لا کی بھی, اگر ادارے پاکستان میں ٹھیک چل رہے ہوتے تو نیشنل شپنگ, پاکستان کے پاس تو کمپنیز اتنا بہت بڑا بزنس ہم کرتے نہیں ہیں. ہماری امپورٹس تو ٹھیک ہے بہت زیادہ ہے, ایکسپورٹس تو ہماری اتنی ہے نہیں. آج آپ کا جو ایکسپورٹر ہے وہ تکلیف میں ہے, کیونکہ نہ تو اس کو کنٹینر مل رہا ہے, اگر مل رہا ہے تو اس کو 2 سے 3 گنا پرائس پہ مل رہا ہے. اس کے جو ایکسپورٹ کے آرڈرز ہیں وہ ڈیلے ہو رہے ہیں. تو جو ریفارمز ہوتی ہیں, جو سسٹم ہوتا ہے, وہ ایک یونیسن میں کام کرتا ہے. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹیکس بے شک ایک فرد سے لیں, ایک کمپنی سے لیں, تو آپ نے پے بیک بھی کرنا ہوتا ہے, ان ریفارمز کی سروسز بھی دینی ہوتی ہیں. اگر آپ وہ نہیں دیں گے تو میرے خیال میں یہاں پر بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے ون آف ریناؤنڈ بزنس مین عارف حبیب صاحب, اور ان کے سامنے یہ تمام جو ایشوز ہم نے ریز کیے ہیں رکھیں گے اور ان کا نقطہ نظر جانیں گے بریک کے بعد. جی, پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت نے IMF کی شرائط پر عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی لگ بھگ 140 ارب روپے کی جو انکم ٹیکس پر چھوٹ دی جاتی ہے اس کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. اس کا پاکستان کی معیشت پر اور خاص کر جس سیکٹر کو یا جن سیکٹرز کو وہ ایگزمپشنز دی جا رہی تھیں اب واپس لی جا رہی ہیں, تو ان پر کیا اثر پڑے گا, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ پر عارف حبیب صاحب. یہ چیئرمین ہیں عارف حبیب گروپ کے اور ون آف دا لیڈنگ بزنس مین ہیں پاکستان کے. تو عارف حبیب صاحب, میں آپ کا رد عمل جاننا چاہوں گا. یہ جو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی 140 ارب روپے کے قریب جو انکم ٹیکس ایگزمپشنز تھیں ان کو واپس لیا جا رہا ہے, کیا آپ کے خیال میں اس کا پاکستان کی معیشت پر اثر پڑے گا, خاص کر کے وہ سیکٹرز جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس پالیسی کے تحت؟ دیکھیے, اس میں ایک تو اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیپٹل مارکیٹ اور اسٹاک مارکیٹ
پہ جہاں کے ڈفرنٹ سیکٹرز جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہیں، اس لحاظ سے تو آئی تھنک کوئی بہت زیادہ یہ ایڈورس نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو پچھلے 2-3 دنوں میں جو اسپیکولیشن میں چل رہی تھی، اس سے تو لوگوں میں جو ہے کافی فیئر تھا، خاص طور پہ میوچل فنڈ انڈسٹری کے سلسلے میں، اور وہ چیز انہوں نے انٹیکٹ رکھی ہے میوچل فنڈ کے سلسلے میں، تو لہٰذا وہاں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایڈوائزری نہیں ہوگی. بٹ ڈفرنٹ سیکٹرز میں انہوں نے خاص طور پہ پاور سیکٹر کو کیا ہے، پھر انہوں نے ریٹ کے سلسلے میں جو ہے وہ کیا ہے، ریٹ سے بھی ہم نے ٹیک آف ہی کیا ہے، اور خاص طور پہ ڈاکومنٹیشن کے لیے جو ہے اس کو یہ کیا گیا تھا کہ سیل آف پراپرٹی جو ہے وہ کیپٹل گین سے ایگزمپٹ، تو انہوں نے جو ہے وہ واپس کر لیا. کچھ ہولڈنگ کمپنی میں انہوں نے جو ہے وہ لی ہیں، اس میں آئی بلیو کہ لارج بزنسز ہیں وہ نوٹ لائک ہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اتنی فورن کمپنی بنا کے ایک سیریس سائز ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو دیا گیا. آئی بلیو ایک یہ اس میں عارف صاحب، اس میں ایک جو امپورٹنٹ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میوچل فنڈ کے اوپر جو ٹیکس ایگزمپشن ہے وہ شاید وڈرا نہیں ہو رہی، لیکن جو وینچر کیپٹل فنڈز ہیں جو کہ کسی بھی اکانومی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، خاص طور پر 4th انڈسٹریل ریولوشن کی بات ہو رہی ہے دنیا میں، تو وینچر کیپٹل فنڈز کے اوپر جو ہے ٹیکس مرات وہ ختم کر دی گئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوگا پاکستان کی اکانومی پہ، خاص طور پر جب پوری دنیا ہائی ٹیک کی طرف جا رہی ہے، اسٹارٹ اپس ہیں، ان کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا؟ اس کی چونکہ پاکستان میں آئی بلیو کہ ابھی یہ بہت ہی نیسنٹ اسٹیج پہ تھے اور اس میں کوئی بہت زیادہ اس طرح ایکٹیویٹی نہیں تھی، بٹ یہ ریونیو کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے لگتا ہے کہ ایسا گورنمنٹ کو کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ممکن ہے کہ یہ کنڈیشنلٹی تھی، تو کنڈیشنلٹی کو میٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو اگری کر لیا. بٹ یو آر رائٹ کہ اگر یہ رہتا تو اسٹارٹ اپ بزنسز کے لیے کو جو ہے وہ یہ بینیفٹ ہوتا، خاص طور پہ جبکہ گورنمنٹ کی چاہتی ہے کہ آئی ٹی جو ہے بزنس جو ہے وہ ڈیولپ ہو اور ہماری ایکسپورٹ اس سیکٹر میں جو ہے وہ بڑھے، اس کو تو آئی بلیو کہ سیٹ بیک ہو سکتا ہے. تو عارف حبیب صاحب، اوور آل آپ ڈائریکشن جو گورنمنٹ کی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو ابھی لیٹسٹ جو فگرز بھی سامنے آئے ہیں، جو اگر ٹوٹل ہم ایگزمپشنز دیکھیں ٹیکس کی مد میں، کوئی وہ 1400 ارب روپے کی بنتی ہیں، ایون کہ ہمارے دفاعی بجٹ سے بھی زیادہ ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ گریجولی ہمیں ان ایگزمپشنز کو ختم کرنا ہوگا اگر ہم نے اپنی انڈسٹری کو کمپیٹیٹو بنانا ہے؟ کیونکہ ایک کرٹیسزم یہ بھی ہے کہ بہت عرصے تک جو ہماری انڈسٹری ہے، مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، وہ گورنمنٹ سے بس پروٹیکشن یا اس طرح کے فیورز ہی لینے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے شاید ہماری جو اکانومی ہے اتنی کمپیٹیٹو نہیں ہے. آئی تھنک ون اسٹروک آف پین جو ہے وہ اس پہ کوئی ڈیسیشن لینا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وائز موو ہے. مختلف آئی تھنک ایریاز کو دیکھ کے اور کیس بائی کیس بیسس پر جو ہے وہ دیکھ کے اس کو فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ دیکھنا ہے کہ ان ایگزمپشن کا جو ہے آبجیکٹو کیا تھا. اگر وہ لارجر آبجیکٹو ہے، اس کو اکنامی کو بینیفٹ زیادہ ہے ایگزمپشن کی وجہ سے، تو کنٹینیو کرنی چاہیے. لیکن جہاں بینیفٹ نہیں ہے اور گورنمنٹ کا ریونیو افیکٹ ہے، تو آئی تھنک اگر وڈرا کر لیے جائیں تو بات. لیکن یہاں فیشن ہوتا ہے کہ ایگزمپشن نام پہ جو ہے لوگ جو ہے اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اور اس میں ایکچولی ایگزمپشنز ہوتے ہیں انسینٹیوز ٹو ٹیک مور انویسٹمنٹ پرٹیکولر ایریا. تو اس کو دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ ان پرٹیکولر ایریاز کی اگر پرائرٹی ہے تو پھر اس کو انسینٹیوائز ان کو دیا جاتا ہے، اور یہ قسم کی پالیسی ہوتی ہے. بٹ گورنمنٹ کو جو ہے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ بھی. اچھا، اس میں عارف حبیب صاحب 2 ایسی ایگزمپشنز ہیں جس کے اوپر تھوڑا سا ریئیکشن بزنس کمیونٹی کی طرف آ رہا ہے، خاص طور پر پاکستان بزنس کونسل کی طرف سے. یہ جو گروپ ریلیف کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس تھا غالباً 15%، وہ جو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی
جو دوسرا ایک امپورٹنٹ تھا کہ کارپوریٹائزیشن کو انکریج کرنے کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں لسٹنگ کے اوپر بھی 20% کریڈٹ آپ کو ملتا تھا. تو یہ جو دو ایگزمپشنز آپ کے خیال میں یہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے کیونکہ بہت زیادہ لسٹنگ تو ہو نہیں رہی تھی اسٹاک مارکیٹ میں؟ جی یہ میں نے جیسے آپ کو مینشن کیا تھا شروع میں کہ یہ انٹر کارپوریٹ ٹیکس کے سلسلے میں جو ہولڈنگ کمپنی کے کانسیپٹ کو جو ہے وہ آئی تھنک یہ ہٹ کرے گا, اور یہ آئی تھنک پرٹیکولرلی پاکستان کے تناظر میں یہ چیز جو ہے وہ پری میچور ہے, اس چیز کو جو ہے وہ ختم کرنا. اس سے کئی دفعہ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں, پھر کبھی وہ ریسٹور ہو جاتا ہے, کبھی وڈرا ہو جاتا ہے. تو I believe definitely the businesses would not like it. اور جہاں تک یہ لسٹنگ پہ جو ٹیکس ایگزمپشن کا جو ڈسکاؤنٹ تھا, وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ کمپنیز کو جو ہے وہ یہ اٹریکٹ کیا جائے. انفارچونیٹلی اس انسینٹیو کے ہوتے ہوئے اب پاکستان دیکھیں کہ کوئی خاطر خواہ نئی لسٹنگ جو ہے وہ نہیں ہو رہی. تو یہ ریکارڈ کی بیسس پہ تو گورنمنٹ کو یہ لگے گا کہ ہم نے یہ ٹیکس ایگزمپشن جو ہے وہ ڈرا کر دیا, بٹ اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سگنیفیکینٹ گورنمنٹ کے لیے. اچھا, ایک اور جو فیصلہ عارف حبیب صاحب اس میں لیا گیا ہے کہ وہ جو ایل این جی کے جو نئے ٹرمینل کے اوپر اس پہ بھی انکم ٹیکس کی ایگزمپشن جو ہے واپس لے لی گئی ہے, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ ہمیں اس وقت گیس کی ضرورت ہے, گیس کی شارٹیج ہے ہمارے ہاں. ڈو یو تھنک یہ وائز موو ہے آن پارٹ آف دا گورنمنٹ؟ آئی تھنک اس میں پھر اس میں بھی اگین میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بہت زیادہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. ایل این جی کی ٹرمینل کی میں تو جو ہے سیٹنگ اپ کرنے کے لیے خاطر انٹرسٹ موجود ہے, بٹ یہ ٹیکس کی جو ہے ایگزمپشن جو ختم ہونے سے مجھے نہیں لگتا کہ بیسکلی انویسٹر یہ دیکھتے ان کے پاس جو ہے کیا اس میں پری ٹیکس پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ اگر وہ ہوتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور کوئی ٹیکس زیادہ مائنڈ نہیں کرتے. اچھا عارف صاحب, آپ اوور آل جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کی ڈائریکشن کو آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ ہم ٹھیک سمت میں جا رہے ہیں؟ ایک اور جو پاکستان کی اکانومی کو چیلنج سامنے آ رہا ہے کہ دنیا بھر کی طرح یہاں پہ بھی جو شپنگ لائنز ہیں ان کے چارجز بہت بڑھ گئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو پاکستان کے جو نیشنل ادارے ہیں, نیشنل شپنگ کارپوریشن ہے, ان کو بھی سامنے آنا چاہیے؟ اور ان حالات میں جہاں پہ آپ کو امپورٹس کے لیے کنٹینرز نہیں مل رہے, ایکسپورٹ کے لیے کنٹینرز نہیں مل رہے, تو کچھ یہ اپنا رول ادا کریں ہمارے جو یہ سرکاری ادارے ہیں؟ جی آئی تھنک جہاں تک کہ ہماری اکنامی کی ڈائریکشن کا تعلق ہے, ہم کو جو چیلنجز جو ہے وہ درپیش تھے ریسنٹ پیریڈ کے اندر, جس میں کہ خاص طور پہ جو ہے وہ انرجی شارٹیج کا جو ہے وہ ایشو تھا, پھر اس کے بعد ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ایشو تھا, اور دوسرا آئی تھنک بڑا ایشو جو ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ کا ہے تیسرا. تو دو ایشو جو انرجی ایز فار ایز انرجی پروڈکشن از کنسرن اس میں تو کافی بہتری آئی ہے, اور پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں بھی کافی بہتری آئی ہے, بٹ ابھی تک بجٹ ڈیفیسٹ کے جو ہے وہ معاملات ویسے کے ویسے ہی ہیں, اور اس میں امپرومنٹ کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی کو بڑھا کے ہی جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے, نہ کہ ٹیکس ریٹ جو ہے وہ بڑھا کے. تو ریسنٹ پیریڈ میں جو خاص طور پہ پوسٹ کووڈ میجرز لیے گئے پرٹیکولرلی اسٹیٹ بینک کی طرف سے اور فائنانس منسٹری کی طرف سے, اس سے سینٹیمنٹ میں کافی بہتری آئی ہے, اور یہ ٹرف کی وجہ سے انویسٹمنٹ عارف حبیب صاحب, ہمارے پاس وقت کی کمی بھی ہے اور آپ کی آواز بھی کلیئر نہیں آ رہی. بہرحال بہت شکریہ, آپ نے اپنا ویلیوبل ان پٹ دیا. یہاں پر ناظرین ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد آپ سے تذکرہ کریں گے کہ امریکہ افغانستان کے اندر کون سا نیا جوا کھیلنے جا رہا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. امریکہ نے کوششیں تیز کر دی ہیں کہ کسی طریقے سے افغانستان میں امن لایا جائے, اور اس سلسلے میں حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ نے ایک خط لکھا ہے افغان صدر اشرف غنی کو, اور اس خط میں جہاں انہوں نے ایک 4 نکاتی پیس پلان دیا ہے, وہاں پر انہوں نے ان اے وے ایک الٹیمیٹم بھی دیا ہے
اشرف غنی کو کہ اگر انہوں نے ان تجاویز پر عمل نہ کیا تو امریکہ ممکن ہے کہ 1 مئی تک اپنی افواج افغانستان سے واپس بلا لے گا، اور ان کو خدشہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے طالبان وہ ٹیک اوور بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو 4 نکاتی پلان ہے یہ بنیادی طور پر ہے کیا؟ اس 4 نکاتی پلان میں ایک امریکہ چاہ رہا ہے کہ ایک جو افغانستان کے امیڈیٹ نیبرز ہیں یا جو علاقائی ممالک ہیں جس میں بھارت بھی شامل ہے، یو این کے بینر تلے ایک کانفرنس بلائی جائے تاکہ خطے کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ پروپوزل ہے کہ افغانستان کے اندر ایک عبوری سیٹ اپ قائم کیا جائے جس میں طالبان بھی شامل ہوں، اور وہ جو عبوری سیٹ اپ ہے وہ وہاں پر قومی یا نیشنل الیکشنز وہاں پہ کروائے۔ ظاہر ہے کہ اشرف غنی کو یہ شرط قابل قبول نہیں ہے، طالبان دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم اس کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ تو سوال شہباز بنیادی طور پر یہ کہ ایک جوا میرے خیال میں جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ کھیلنے جا رہی ہے، ان کو لگتا یہی ہے کہ آپشن ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ پاکستان بھی ان کو بہرا کہہ چکا ہے، دو کہ بائیڈن انتظامیہ نے کہا تھا کہ جی وہ ریویو کریں گے دعا کی جو ڈیل ہے، لیکن ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ امن کا عمل ہے اس کو تیز تر کیا جائے، اور اگر اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں نکلتا لیکن تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ جمپ کرنے سے پہلے کہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو، آپ یہ بتائیے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے اپنا اس کا ریویو کیا تھا افغان پالیسی کا، تو یہ جو 4 شرائط رکھی گئی ہیں فار دا پیس پروسیس، یہ اس کا نتیجہ ہے یا انٹرم کوئی بات کر رہے ہیں ہم؟ میرے خیال میں یہ جو ابھی انہوں نے اپنے خط میں ہی کہا ہے کہ ہم ابھی اپنا جو دوحہ ڈیل ہے اس پر نظر ثانی کر رہے ہیں، لیکن جو ہماری انیشیل اسیسمنٹ ہے اس میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو موجودہ مذاکرات کا عمل ہے اس کو ہم نے تیز کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات وہی ہے جو ٹرمپ انتظامیہ بھی کہہ رہی تھی، صرف فرق الفاظ کا چناؤ کا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوحہ میں مذاکرات ہو رہے تھے انٹرا افغان، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائی لیول جو ٹاکس ہیں بٹوین افغان گورنمنٹ اور طالبان وہ ترکی میں ہونے چاہیے، اور کل ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اپریل میں یہ ہائی لیول ٹاکس کروانے جا رہے ہیں، وہاں پر یہ ساری یہ جو وینیو کا چینج جو ہے کامران، یہ سمبولک ہے یا اس کی کوئی اہمیت ہے کہ دوحہ پہ کیا کسی پارٹی کو اعتراض تھا، اب ٹرکی جا رہے ہیں تو ٹرکی کیوں، اس میں کوئی اور وینیو کیوں نہیں، یہ وینیو کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں ٹرکی پہلے بھی انوالو رہا ہے اس پروسیس میں، ہارٹ آف ایشیا ایک کانفرنس تھی استنبول پروسیس، اس میں بھی شامل رہا ہے وہ، اور جو وزیر خارجہ ہیں ترکی کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی اس کو الگ سے نہ دیکھا جائے کہ دوحہ کا اور ہم قطر کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں، یہ ان تمام جو ایفرٹس ہے ان کو کمپلیمنٹ کرے گا۔ تو شاید لگتا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ دوحہ کے مقابلے میں استنبول یا اگر وہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں تو استنبول تو ون آف دا بیوٹیفل سٹیز ان دا ورلڈ، تو شاید جو موسم بدلے گا تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر شاید لیکن ہم نے کر لیں ٹھنڈے علاقے میں بڑا کچھ کھویا پاکستان میں، کیونکہ مری میں بھی آپ کو پتا ہے کہ مری میں بھی ہم نے کچھ کھویا، بھارت میں بھی جب ہمارے شملہ میں اور باقی جگہوں پہ مذاکرات، تو ہسٹوریکلی وینیو کا ایک اپنا اس کا اچھا اور برا امپیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن کامران جو اب آن اے سیریس نوٹ، یہ جو اب چیز ہے کہ جو 4 تجاویز اس میں خاص طور پر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جوائنٹ گورنمنٹ ان کی بنے، کولیشن پارٹیز کی گورنمنٹ بنے، عبوری ہو اور جس میں سب کی شراکت داری ہو تاکہ اس کے بعد وہ الیکشن کروائے اور کسی کو اعتراض نہ ہو، تو پریزیڈنٹ اشرف غنی نے تو اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب امریکہ کے ہاتھ میں کیا لیوریج ہے ادر دین کہ جی وہ تھریٹ کر رہے جی کہ ہم 1 مئی کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو اگر چھوڑ جاتے ہیں تو اس میں نقصان پاکستان کا بھی ہوگا، اگر وہ ایک پیسفل اور ایک میننگ فل ٹرانزیشن نہیں ہوتی تو پھر تو وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ میرے خیال میں انہوں نے ایز اے تھریٹ کے طور پہ یوز کیا ہے، امریکہ کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے نکل جائیں گے تو وہ 20 سال جو انہوں نے ٹریلینز آف ڈالرز وہ خرچ کیے، جو تمام آبجیکٹیو وہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اگر افغانستان میں طالبان آ جاتے ہیں یا وہاں پہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے تو وہ ان کے بھی حق میں نہیں ہے، اور جو تمام جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ بھی یہ ایسا نہیں چاہتے، تو وہ ان کو ایک تھریٹ دی ہے۔ اشرف غنی اصل ایشو یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر کوئی عبوری سیٹ اپ بھی آتا ہے، اگر طالبان کے ساتھ کوئی پاور شیئرنگ ڈیل بھی ہوتی ہے تو ان کا مستقبل پھر خطرے میں ہے، کیونکہ وہ پشتون ہیں، طالبان بھی پشتون ہیں، تو جب پاور شیئرنگ اگریمنٹ ہوگا تو ان کو ان کا اتنا حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ یا جو نان پشتون ایلیمنٹ ہیں ان کو تو وہ ان کو حصہ مل جائے گا۔ تو پاکستان کے جو میرے کچھ حکام سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو اشرف غنی ہے وہ اب امریکہ کا پرابلم ہے اور امریکہ اس کو اپنے طریقے سے ڈیل کر رہا ہے، جو ہمارا کردار ہے کہ ہم نے طالبان کو کس طریقے سے کنونس کرنا ہے کہ وہ اپنے رویے میں لچک پیدا کرے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک اور جو امپورٹنٹ پہلو ہے نا، افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے اس کے کئی فیسٹس ہیں۔ ایک کہ انٹرا افغان ڈائلاگ سکسیسفل ہو، امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہو،
پھر جو ریجنل جو پلیئرز ہیں ان کے درمیان بھی معاہدہ ہونا بہت ضروری ہے, اور سب سے بڑھ کر پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت سے ایشوز ہیں. ایک ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے, وہ کیا ہے, وہ اگر تھوڑا سا جلدی سے بتا دیں. وہ ڈیولپمنٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے. افغانستان کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں, گورنمنٹ کے اندر بھی لوگ شامل ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم طالبان کو آج بھی سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کا خیال ہے کہ جو افغانستان کے اندر جو ان گورنڈ سپیسز ہیں, یا جو ایون کہ این ڈی ایس ہے ان کی, وہ بھارت کے ساتھ مل کر جو ٹی ٹی پی جیسے اور داعش جیسے گروہوں کو سپورٹ کرتی ہے تاکہ پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کیا جائے. اب اس کے لیے جو برطانیہ ہے, کیونکہ پاکستان تو کہتا ہے کہ نہیں ہم طالبان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتے, افغانستان بھی ہمارے الزامات کی تردید کرتا ہے, تو ایک تھرڈ پارٹی چاہیے ان چیزوں کو ویریفائی کرنے کے لیے کہ جو بھی ہم اقدامات لیتے ہیں ان فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے. اس سلسلے میں پھر بحرین میں ان ایکسپیکٹڈلی یا غیر معمولی طور پر مذاکرات ہوئے, جس میں ہمارے آرمی چیف, ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی افغانستان کی طرف سے, ان کے این ڈی ایس چیف, ان کے آرمی چیف, ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, یو کے ڈیفنس جو چیف آف ڈیفنس ہیں, اور ان کے جو یو کے پاکستان میں ہائی کمشنر ہیں, وہاں پر یہ مذاکرات ہوئے. اور میری اطلاع یہی ہے کہ یہ کوشش ہے یو کے کی طرف سے, کیونکہ یو کے بھی آن بہاف آف امریکہ یہ سارا کام کر رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی مفاہمت کروائی جائے تاکہ جو بھی پیس پروسیس کا عمل آگے بڑھتا ہے تو ان کے تعلقات کی خرابی کی وجہ سے وہ مسائل نہ پیدا ہوں. اور ایک اور جو اس کے اندر امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پاکستان اور بھارت. ہاں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو یو این کی کانفرنس ہے اس میں بھارت کو دعوت دی جائے. پاکستان نے پبلکلی اس کے اوپر کنسرن شو کیا ہے کہ بھارت کیونکہ ایک سپوائلر ہے, اور بھارت کیونکہ اس کا بارڈر بھی افغانستان کے ساتھ نہیں لگتا, تو بھارت کا کوئی امن کے عمل میں کردار نہیں بنتا. لگتا نہیں آپ کو کہ پاکستان پھر کمپرومائز کر لے گا, جس طرح ہم نے کشمیر کے ایشو کے اوپر ان سے دوستی کرنے کی بات کی؟ کمپرومائز کرے یا نہ کرے, میرے خیال میں جو امپورٹنٹ اس کے اندر فیکٹر ہے کہ ہم جو بھی کنسرن شو کر رہے ہیں, لگتا نہیں ہے کہ امریکہ اس کو مانے گا. امریکہ سمجھتا ہے کہ بھارت کا وہاں پر ایک کردار ہے. اب پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا اس کے اوپر اعتراض لگائیں, یا ایک ہمارے پاس موقع بھی ہے کہ بھارت کو آپ آنے دیں, مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے دیں. امریکہ, روس, چین اور دوسرے ممالک کی موجودگی میں جو ہمارے خدشات ہیں کہ امریکہ, بھارت جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف, ہم نے دوسیئر بھی دیے ہیں, تو وہ یو این کی جو میٹنگ ہے اس کے اندر ہم وہ تمام ثبوت ان لوگوں کے سامنے رکھیں کہ یہ بھارت کا کردار ہے, تاکہ جو باقی خطے کے ممالک ہیں وہ بھارت کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ وہ ان حالات سے یا اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے باز رہیں. ادروائز جو افغانستان کا نہ صرف امن انڈرمائن ہوتا ہے بلکہ پورے خطے کا. تو یہ پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے, لیکن ایز آف ناؤ پاکستان کا خیال ہے کہ بھارت کا جو پیس پروسیس میں افغانستان کے, اس میں کوئی کردار نہیں ہے. بہرحال پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.